बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। कुछ चीज़ें अदालत में जो चल रही हैं उस पे इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। मसलन एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि नए जजेस आ रहे हैं, लेकिन वो नए जजेस जो आ रहे हैं उससे अदालती निज़ाम बेहतर हो रहा है या उसमें और एक डिबेट पैदा हो रही है या इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के जो जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब जो हैं, इनाम अमीन मिन्हाज साहब, नए जज है ना, अभी नाम लेते नाम भी लोगों को याद नहीं। राजा साहब कह लीजिए, राजा साहब कह लें, तो वो उन पर जो तहरीक इंसाफ ने उनको दरख्वास्त की थी कि अपना केस जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाए, लेकिन उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब जो है वो उनसे जब खुरा निकाला गया तो पता चला कि वो तो पहले उनके भाई जो हैं वो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरे खिलाफ वकील हैं, फिर खुद वो इमरान खान के खिलाफ 5 अक्टूबर वाले एहतजाज में ताज़ बिरादरी के वकील के तौर पर पेश हो चुके थे। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साकिब साहब आने जा रहे हैं। अगर आमिर फारूक साहब एलिवेट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो इन बाकी जजेस में से कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा? वैसे तो अगर मेरिट पे, बल्कि उससे पहले मैं बात कर दूं कि ये जो नाम लेते हुए आपको वो हुआ ना, तो ये उमूमी तौर पर हम खुद, क्योंकि बड़े टाइम नया कुछ जज आता था, उसकी कोर्ट में नहीं जाना होता था, उनका रिपोर्ट नहीं होता था, तो उनके नाम याद करते करते टाइम लग जाता था। अब की बार तो ये हुआ है कि पहले तीसरे दिन ही उनके सामने जो है वो दोनों जजेस के सामने एक एक हाई प्रोफाइल केसेस जो है उनके सामने जो है चले गए। तो जिस तरह दोनों जजेस आए हैं और उनके सामने हाई प्रोफाइल केसेस गए हैं, तो इसलिए मुस्तकबिल का मंजरनामा ये सारा सिनेरियो जो है हमें बताता है। और अब की बार जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कौन होगा, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आज 30 जनवरी हो चुकी है और दिन रह गए हैं, तकरीबन 11-12 दिन रह गए हैं। 11 फरवरी को इजलास होना है सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें जो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने, और मैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनका नाम भी शामिल है। अगर वो जाते हैं तो चीफ जस्टिस की जो कुर्सी है वो खाली होगी। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत वक्त जो है कुछ ऐसी सोच रही है कि किसी और हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट का नाम आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से या किसी और हाई कोर्ट से कोई जज लाया जाए और वो जज इन जजेस से सीनियर हो और यहाँ पे उनको जो है वो बतौर चीफ जस्टिस जो है बना दिया जाए। अब अगला सवाल ये होगा कि हमारे देखने वाले भी ये सोच रहे होंगे कि क्या वजह है कि क्यों जो है वो चीफ जस्टिस लाया जा रहा है। तो वजह सिंपल और बड़ी सादा सी है कि ये 6 जजेस जो है जिन्होंने खत लिखा था 7वें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनको भी शायद जो है वो, हालांकि अगर टॉप 3 में से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है तो टॉप 3 में से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, अगर आप 6 जजेस को ही करना है, टारगेट करना है या उनको आपने निशाने इबरत बनाना है, तो फिर उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तो नहीं थे, उन्होंने खत तो नहीं लिखा था, तो वो भी मौजूद है, उनको आप बना दें। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पर्पस और मकसद 26वीं आईनी तरमीम का ये था, ये नहीं था कि उसमें कोई इंडिपेंडेंट जज लाए जाएंगे, ऐसे जज लाए जाएंगे जो मेरिट पर काम करें, ऐसे जज लाएंगे वो आइन और कानून को मद्देनजर रख कर जो है वो काम करे, बल्कि वहां पे अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि हर जगह पे उनकी दस्तरस में हो और कंट्रोल किया जा सके। और कुछ ऐसे लोग जो है वो बिठाना चाहते हैं, जो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है मुख्तलिफ जजेस की तैनाती के हवाले से भी, तो वहां उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे सारी फेडरेशन यहाँ पे बैठी हुई है, सारी मिनिस्ट्री यहाँ पे हैं, बड़े बड़े केसेस यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए ये मरकज़ निगाह है। इसको अब जो है वो अंदाजा लगाएं कि 7 जज हैं, 7 में से टॉप 3 जजेस में से आपने एक बंदे को चूज करना है, आप तीसरे जो है वो नंबर का जज लगा दें। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई बाहर से जज लाया जाएगा और बाहर से जज लाकर यहाँ पे बिठाया जाएगा, और उसके बाद ये चीजें आमिर फारूक साहब की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल, देखिए ना, अब आमिर फारूक साहब ने इंपॉर्टेंट केसेस उठा के आखिरी नंबर के जजेस को लगा दिए। अब ऐसा ही कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए ना कि जो इनाम अमीन मिन्हाज के पास ही लगाए कोई इस तरह के केसेस। बिल्कुल, वो क्योंकि जो मार्किंग होती है वो उसमें चीफ जस्टिस का बड़ा किरदार होता है। हमने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो जब ये गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जुलाई अगस्त में 2 माह की छुट्टियां होती हैं, तो वो उन छुट्टियों में भी मौजूद रहे।
مطلب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چھٹیاں چلے جاتے ہیں. جب چھٹیاں جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر سینئر پیونی جج موجود ہو سیکنڈ نمبر کا, اگر وہ بھی چھٹیوں پہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر کہ جتنے کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان کی مارکنگ انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو مارکنگ کا رول آپ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم تھا کہ اس میں چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں بھی موجود رہے. پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہ بہت کم, مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر حاضر ہوئے, کوئی بیرون ملک بھی نہیں گئے کہ ان کی جگہ جو ہے وہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ قائم مقام جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے. تو اس لیے مارکنگ بہت اہمیت کی عمل ہے. اسی لیے جو چیف جسٹس آئیں گے پھر آگے چل کر جو ہے وہ آئینی بینچز بھی بننے ہیں, تو ان کو بھی مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ایسی کوئی سیٹنگ بظاہر جو ہے وہ لگ رہی ہے, کی جا رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی دسترس میں ہو. اور حکومت پہلے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی میجورٹی ہے, اور وہاں پہ پچھلے عرصے میں رولز بنے جس میں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل اور ان ججز نے رولز بنائے تھے کہ ججز کی تعیناتی کیسے ہوگی, جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی تعیناتی کیسی ہوگی, اور ان میں جو کرائٹیریا ہوگا وہ کیسا ہوگا. وہ ججز کی تعیناتی سے پہلے جو رول سامنے آئے ان رولز میں ایک پورا جو ہے وہ پرفارما فل کرنا, اس میں ان کی جو ہے وہ قابلیت, ان کے کتنے کیسز انہوں نے سنے, کتنے کیسز کے فیصلے ہوئے, اور وہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. اتنی لمبی چوڑی وہ ایک مشق تھی جو تمام جو وکلا تھے یا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ فل کر کے یہ جمع کروائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب باری آئی وہاں پہ جج لگانے کی تو وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, 1 2 3 4 5 ہر بندے کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن وہ آخر میں حکومت, کیونکہ حکومت کے گورنمنٹ کے پاس ووٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, اور ان کے پاس ووٹ ہوتا ہے اور وہ ہر کام کروا لیتے ہیں. جب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک حکومت کی اکثریت ہے, اور جو جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ ہو, چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہو, جسٹس منیب, وہ سارے اقلیت میں ہیں اور سارے کام حکومت جو چاہتی ہے وہ کر رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہو, اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس والا معاملہ آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا کہ اس قسم کا کام جو ہے وہ حکومت کرے گی, اور یہ گورنمنٹ کو اور یہ مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دور اگر جو آج اب اقتدار میں ہے تو کل آپ اپوزیشن میں جا سکتے ہیں. کل ہم یہ بہت دور کی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کی فرض کریں حکومت آ جاتی ہے تو تحریک انصاف تو یہ جوڈیشل کمیشن چینج نہیں کرے گی. جی جی اس کی اگر 2/3 اکثریت بنتی بھی ہوگی تو اگر فرض کریں عوام نے ان کو 2/3 اکثریت دے دی پھر بھی وہ جوڈیشل کمیشن کے برقرار رہنے دیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو پچھلی حکومت نے بنایا تھا, ہم کیوں ختم جی جی بالکل نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی. لیکن یہ جو تعیناتیاں کر رہے ہیں, جس طرح چیف جسٹس لگایا جا رہا ہے ہائی کورٹس کے یا باقی ججز کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پہ اگر جو یہ کل کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی تو ہم کہتے تھے وہ 1 پیج ہے اور سیم پیج ہے اور ساری چیزیں جی 10 سال تک رہیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سال کیا 1.5-2 سال میں ہی وہ گھر جو وہ چلے گئے اور یہ گورنمنٹ آ گئی. تو انہوں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے, ان کو کم سے کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ کون سا پیکا جو ہے وہ منظور کرانا ہے کہ کل اگر خود بھگتنا پڑے تو پھر ہمیں بھی کم سے کم اتنا اس میں رستہ جو ہے رکھیں. یا جو ججز لگا رہے ہیں یا جو چیف جسٹس لگا رہے ہیں یا عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں یا جو بھی آئینی جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ مد نظر رکھ کر ان کو کرنا چاہیے. لیکن ایسا بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ایک اور بات میں کروں آپ کو, آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ہی اہمیت کی حامل ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ایک تو توشہ خانہ 2 کیس ہے. توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ راجہ انعام امین مناز صاحب کے پاس لگا تھا, تو راجہ صاحب کے ایک دفعہ ان سے استدعا کی گئی کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہ کیس جو ہے وہ منتقل کر دیں, انہوں نے استدعا مسترد کر دی, دوسری دفعہ پھر مسترد کر دی. اور اب وہ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو گئی ہے, لائن کھینچی گئی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ راجہ انعام امین مناز صاحب ہی سنیں گے. اب دوسرا کیس ہے عدت کا کیس ہے. اب عدت کا کیس جو ہے وہ اعظم خان صاحب, کیونکہ ان پر ایک ایسا چیک آ گیا تھا کہ وہ کیونکہ سیشن کورٹ میں وہ کیس سن چکے تھے, اب وہ اوپر اپیل میں وہ کیس نہیں سن سکتے تھے, کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے اعظم خان صاحب پہ جب اعتراض آیا تو انہوں نے کیس جو ہے وہ دوسرے بینچ کو منتقل کیا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں پاسبلٹیز ہے کہ راجہ انعام مناز صاحب کے پاس چلا جائے. تیسرا اور امپورٹنٹ کیس وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. اب اس کیس کو
اس کی جو ججمنٹ آئی 148 پیجز کی ججمنٹ تھی وہ میں نے ساری پڑھی، اس کے مطلب سارے چیزیں دیکھی کہ کہاں کہاں لوپ ہولز موجود ہیں، کہاں کہاں ان کو انیشل سٹیج پر جو ہے وہ مل سکتا ہے ریلیف اور یا ریلیف نہیں مل سکتا، یا آگے چل کر اپیل کی کیا پوزیشن ہوگی. تو اس میں میرے سمیت جو کورٹ رپورٹرز ہیں جنہوں نے وہ ججمنٹ پڑھی، جنہوں نے اس پورے کیس کو کور کیا، ان کی رائے یہی بنی کہ یہ انیشل سٹیج پہ مطلب جو سسپینشن آف سینٹینس ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بینچ کون سا ہوگا، کیا نئے ججز کا بینچ ہوگا؟ اگر تو نئے ججز کا ہوگا یا بینچ کی تشکیل جو ہے وہ ہمیں بتا دے گی کہ معاملہ کس طرف جانا ہے. تو اب تیسرا جو کیس ہے وہ 190 پہلے تو یہ تھا نا کہ چیف صاحب اپنے ساتھ شاید ان دونوں ججز میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا کے بنا لیں، لیکن اگر چیف صاحب خود جا رہے ہیں سپریم کورٹ پھر نئے چیف پر ذمہ داری پڑ جائے گی شاید. وہ پھر نئے چیف بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 8 جج کون سے جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سا چیف جسٹس آئے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کون سے آئیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں ججز کون سے آئیں گے. تو میرا بڑا سمپل اور سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ ججوں کے لیے نہیں لائی گئی نا. تو 26ویں ترمیم کا جو مقصد، اور 26ویں ترمیم کا جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ عدالتی اصلاحات عام لوگوں کے کیسز ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سارے کیس 90% کیس جو پڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ کیس ڈسٹرکٹ کورٹس میں پڑا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے تو کوئی لیجسلیشن ہے ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مقاصد اور اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں. اور اس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی میں بات کر رہا تھا، اس میں جو اپیل ہے وہ فائل تو ہو چکی ہے، اس میں اعتراضات لگے ہیں یہ. لیکن آنے والے جو چیف جسٹس ہوگا اگر باہر سے آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آج کل جو بینچ ہے ڈویژن بینچ نے کیس سننا ہے تو بینچ 1 کے ساتھ بینچ 10 ہے، مطلب جسٹس انعام امین مناس اور چیف جسٹس عامر فاروق ان کا ڈویژن بینچ ہے. اگر فرض کریں نئے آتے ہیں اور وہی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بینچ 1 اور 10 کا اگر ڈویژن بینچ ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف مل رہے تھے، جو مل سکتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرٹ کے ریلیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میرٹ لیس جو وہ ریلیف ہے، وہ ان کو مل سکتے تھے. تو ان میں شاید جو کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئے گی اگر ایسی کوئی سینیریو، ایسی سچویشن بنتی ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ 2 ججز کی کیونکہ سیٹیں یہاں پہ خالی ہیں تو 2 جج آ سکتے ہیں. اگر 2 آ گئے تو پھر تو میرے خیال میں سینیریو میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اچھا، اصولی طور پر تو چونکہ اب دیکھیں نا 26ویں ترمیم جو ہے اس کو اب وہ لگ گیا ہوا کیس، اس کی پہلی ہیئرنگ ہو بھی گئی ہے، تو جب تک اس کا فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ سے تب تک تو اصولی طور پر پھر نئے جج آنے نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا آپ نئے جج لگا دیتے ہیں، اب پاسبلٹی تو ہے نا کہ آپ یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نئے ججز تو پھر اسی ترمیم کے تحت آئیں گے. تو اصولی طور پر آج حامد خان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کل انفیکٹ، تو حامد خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اصولی اور اخلاقی طور پر اس کو تب تک نہیں نئے ججز کو آنا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 والا نہیں ہونا چاہیے تب تک کہ آپ اس کو سن ڈالیں. اصول اخلاقی طور پر، اصولی طور پر یا قانونی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سارے وہ اجلاس شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ججز ظاہر سی بات ہے وہ جانتے ہیں لا قانون، ججز کی سارے معاملات کو وہ بولتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو وہاں باقی سارے جو جن کے ووٹ ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. آخر میں وہ کہتے ہیں ووٹ کرا لو. تو ووٹ میں گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ہے. تو اس میں نہ اصول ہے نہ کوئی اخلاقیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا اس سے پہلے. دیکھیں نا اگر کوئی تھوڑا سا بھی وہ ہوتا تو جو سپریم کورٹ نے، اسی سپریم کورٹ کے 8 ججز نے 12 جولائی کو جو فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا کس نے؟ الیکشن کمیشن نے، گورنمنٹ نے، اسپیکر نے. کہاں گیا ہے فیصلہ؟ اگر ایک فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا، اگر ایک مطلب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، میجورٹی فیصلہ تھا، اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو یہ کیا اصول اخلاق تو ختم ہو گیا. تو اٹ مین کہ جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے. اور ایک اگلی میں بات آپ کو بتا دوں، 11 جو فروری کو یہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں 8 جج لگنے ہیں. انہوں نے 8 6 8 جتنے بھی لگ گئے تو وہ جج لگ جائیں گے. اور جب 20 فروری کو یا 21 22 کو جب یہ 26ویں ترمیم سنا جائے گا تو اس وقت بھی جو ججز بھی ہوں گے انہی کے ساتھ جو ہے وہ یہ چلا لیں گے. ایک بات اور بتا دیں کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے اور اس میں نئے ججز آ چکے ہوتے ہیں تو کیا پھر فل کورٹ وہ نئے آنے والے ججز بھی سنیں گے اس کو؟ کیونکہ
وہ تو آئے اس ترمیم کے بعد، مطلب اس کے تحت آیا، کیا وہ خود اپنے بارے میں سنیں گے کیس؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو باہر نکالنا مشکل ہوگا، سمپل سی بات ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ موجودہ جو 16 ججز ہیں یہ بیٹھے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جب وہ آئے گا معاملہ پھر اس پہ پھٹا پڑ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر فل کورٹ نہیں تو پھر یہی آئینی بینچ سن لے، اگر فل کورٹ ہے تو فل کورٹ ہے تو سارے ہیں. تو سمپل ہے، وہ جس بات وہی ہے کہ 26ویں ترمیم جس مقصد کے لیے لائی گئی ہے وہ مقصد پورا کرنا ہے. چلیں دیکھیں، انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ادارے کو تباہ کرنے کے مترادف ہی ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.